मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह के नबी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की मौत के फ़रिश्ते हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम से गहरी दोस्ती थी। एक दिन जब मलकुल मौत आए तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने पूछा कि कैसे आए हो, मुलाकात के लिए या रूह कब्ज़ करने के लिए? मलकुल मौत ने जवाब दिया, मुलाकात के लिए आया हूँ। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मलकुल मौत, मुझे आपसे ख़ास बात कहनी है कि जब मेरा वक्त वफ़ात करीब आए तो मुझे पहले बता देना, यानी मुझे कासिद के ज़रिए ख़बर दे देना। लिहाजा मलकुल मौत ने वादा किया कि मौत से पहले कासिद रवाना करूँगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। यह है इस्लामिक चैनल अल ज़िक्र, आप सबको इस चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि याकूब अलैहिस्सलाम और इज़राइल अलैहिस्सलाम की दोस्ती और उनकी बातचीत और मलकुल मौत क्या बताते हैं याकूब अलैहिस्सलाम को और कैसे रूह कब्ज़ करते हैं लोगों की। आइए जानते हैं इस वीडियो में। जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का आखिरी वक्त आया तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम खुद आ गए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आपने तो वादा किया था कि मैं पहले कासिद भेज दूंगा, लेकिन आप खुद आ गए। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने एक कासिद रवाना किए थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने पूछा, कौन से कासिद आपने भेजे थे? हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने 3 कासिद आपको भेजे। पहला कासिद ये था कि आपके स्याह बाल सफ़ेद हुए, फिर दूसरा कासिद के बदन से चुस्ती और तवानाई ख़त्म हुई, और तीसरा कासिद ये कि आपका बदन झुक गया। क्या मेरे तीनों कासिद आपके पास नहीं आए? प्यारे दोस्तों, इसी तरह हर इंसान के पास कोई ना कोई निशानी ज़रूर भेजी जाती है, लेकिन गफलत की बिना पर इंसान उन निशानियों पर गौर नहीं करता। खालिक कायनात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर जानदार के लिए मौत का वक्त और जगह मुतय्यन कर दी है, और मौत ऐसी चीज़ है कि दुनिया का कोई भी शख्स, खा वो काफिर हो या फाजिर, हत्ता कि दहरिया ही क्यों ना हो, सबके सभी मौत को यकीनी मानते हैं। बड़ी बड़ी मादी ताकत और मशरिक से मगरिब तक कायम सारी हुकूमतें मौत के सामने आजिज़ बेबस हो जाती हैं। वहब इब्न मंबा कहते हैं कि एक बादशाह ने किसी जगह जाने का इरादा किया, पहनने के लिए बेहतरीन लिबास मंगवाया, सवारी के लिए बेहतरीन सवारी मंगाई, इस पर सवार होकर बड़ी शान व शौकत और मुतकब्बिराना अंदाज से निकला कि उसके नज़दीक किसी आदमी की कोई अहमियत ना थी। इसी दौरान उसके पास एक बदहाल और परागंदा बाल शख्स आया और उसे सलाम किया, लेकिन बादशाह ने अपने गरूर और तकब्बुर की वजह से उसके सलाम का जवाब न दिया। उस शख्स ने उसके घोड़े की लगाम पकड़ ली। बादशाह ने कहा कि लगाम पकड़कर तूने बहुत बड़ी गलती की है। उसने कहा कि मैं तेरे पास एक ज़रूरत से आया हूँ। बादशाह ने कहा कि मेरे उतरने का इंतज़ार कर। उसने कहा कि नहीं, इसी वक्त काम है। ये कहकर उसने लगाम को ज़ोर से झटका दिया। बादशाह ने कहा कि ठीक है, अपनी ज़रूरत बयान कर। उस शख्स ने कहा कि ये एक राज की बात है। बादशाह ने अपना चेहरा उसके करीब किया। उसने कान में सरगोशी की, मैं मलकुल मौत हूँ। ये सुनकर बादशाह का रंग मुतगय्यर हो गया और ज़बान लड़खड़ा गई। वो कहने लगा, मुझे इतनी मोहलत दे कि मैं घर वापस जाऊँ और अपनी बात ज़रूरियात पूरी कर लूँ और अपने अहलो अयाल को अलविदा कह दूँ। मलकुल मौत ने कहा कि अब इसकी इजाज़त नहीं, अब कभी तो अपने घर वालों को और अपने मालो मता को नहीं देख सकेगा। ये कहकर मलकुल मौत ने उसकी रूह कब्ज़ कर ली और वह सवारी से बेजान लकड़ी की तरह ज़मीन पर गिर पड़ा। प्यारे दोस्तों, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास मलकुल मौत हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए तो उन्होंने फरमाया, ए मलकुल मौत, मुझे दिखाओ कि तुम काफिरों की रूहें किस तरह कब्ज़ करते हो। ए इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप इस वक्त की मेरी हालत को देख नहीं सकेंगे। हज़रत इब्राहीम ने फरमाया, मैं देख सकने की ताकत रखता हूँ। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, आप अपना रुख फेर लीजिए। जब कुछ देर बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पलट कर मलकुल मौत की तरफ देखा तो वो स्याह रंग के आदमी की शक्ल में थे। उनके सर आसमान तक पहुंच रहा था, उनके मुंह से आग के शोले निकल रहे थे और उनके जिस्म का हर बाल एक ऐसे इंसान की सूरत में था जिसके मुंह और कानों से आग के शोले निकल रहे थे। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम की हालत देखकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर गशी तारी हो गई। कुछ देर बाद अफाका हुआ और इस अरसे में मलकुल मौत अलैहिस्सलाम अपनी पहली सूरत में आ चुके थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ए मलकुल मौत, अगर काफिर को मौत के वक्त आपकी सूरत देखने के अलावा कोई और गम या आजमाइश ना भी पहुंचे तो यही उसके लिए काफ़ी है। अब मुझे दिखाओ कि तुम मोमिन की रूह किस तरह कब्ज़ करते हो। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, अपना रुख फेर लीजिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना रुख फेर लिया और कुछ देर बाद जब मलकुल मौत अलैहिस्सलाम की तरफ देखा तो वो सफ़ेद कपड़ों में मलबूस एक इंतहाई खूबसूरत चेहरे वाले नौजवान की शक्ल में मौजूद थे।
حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر مومن اپنی موت کے وقت آپ کی صورت کے علاوہ کوئی اور آنکھوں کی ٹھنڈک یا کرامت نہ بھی دیکھ سکے تو یہی اس کے لیے کافی ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام مومن اور کافر ہر انسان کی روح قبض فرماتے ہیں، لیکن جب کافر کی روح قبض فرماتے ہیں تو اس وقت انتہائی ڈراؤنی شکل میں اس کے پاس آتے ہیں، اور جب مومن کی روح قبض فرماتے ہیں تو انتہائی خوبصورت شکل میں اس کے پاس تشریف لاتے ہیں اور اس کے ساتھ نرمی و شفقت بھرا سلوک فرماتے ہیں۔ اسی طرح ایک بندہ مومن سے ملک الموت کی ملاقات ہو گئی۔ ملک الموت نے اس بندہ مومن سے کہا کہ مجھے تم سے ایک راز کی بات کہنی ہے۔ اس نے کہا کہ ضرور کہو۔ ملک الموت نے کہا کہ میں ملک الموت ہوں۔ اس نے کہا کہ خوش آمدید، آپ سے ملنے کا مجھے شوق تھا۔ ملک الموت نے کہا کہ جو کام تم نے کرنا ہے وہ پورا کر لو۔ اس شخص نے کہا کہ مجھے خدا کی ملاقات سے زیادہ کوئی کام محبوب نہیں، آپ میری روح قبض کر لیں۔ ملک الموت نے کہا کہ تم کس حالت میں مرنا پسند کرو گے؟ اس نے پوچھا تمہیں اس کا اختیار ہے؟ ملک الموت نے کہا کہ تم جس حالت میں مرنا پسند کرو گے میں اسی حالت میں تمہاری روح قبض کروں گا۔ اس نے کہا کہ میں سجدے کی حالت میں مرنا چاہتا ہوں۔ اس نے خدا کے ہاں سر سجدہ میں رکھ دیا اور ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی۔ حضرت خضرج رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انصاری صحابی کے پاس حضرت اسرائیل علیہ السلام کو کھڑے ہوئے دیکھا تو فرمایا اے ملک الموت، میرے صحابی کے ساتھ نرمی اور شفقت سے پیش آنا کیونکہ وہ مومن ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ خوش رہیں اور آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، میں آپ پر ایمان لانے والے ہر شخص کے ساتھ انتہائی نرمی اور شفقت سے پیش آتا ہوں۔ اسی طرح حضرت احمش روایت کرتے ہیں کہ ملک الموت حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں آئے اور ان کے ساتھیوں میں سے ایک کو گھورنے لگے۔ جب مجلس برخاست ہوئی تو اس شخص نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھا یہ کون شخص تھے جو مجھے اس طرح گھور رہے تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا یہ ملک الموت تھے۔ یہ بات سن کر وہ شخص بے حد گھبرا گیا اور کہنے لگا شاید وہ میری روح قبض کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت سلیمان نے اس سے دریافت کیا تم کیا چاہتے ہو؟ اس شخص نے جواب دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ان سے بچائیں اور ہوا کو حکم دے کہ مجھے اڑا کر کہیں دور لے جائے۔ آپ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ تھوڑی دیر بعد ملک الموت دوبارہ مجلس میں حاضر ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم میرے فلاں صاحب کو کیوں گھور رہے تھے؟ ملک الموت نے کہا کہ مجھے اس شخص کو آپ علیہ السلام کی مجلس میں دیکھ کر حیرت ہو رہی تھی کیونکہ خدا تعالیٰ سے مجھے اس شخص کو ہند کے فلاں علاقے میں روح قبض کرنے کا حکم ملا تھا، مگر وہ آپ کی مجلس میں تھا، مگر جب میں اس علاقے میں پہنچا تو وہ وہاں موجود تھا جہاں میں نے اس کی روح قبض کر لی۔ حضرت حسن بصری کہتے ہیں ملک الموت ہر روز 3 مرتبہ گھروں کی تلاشی لیتے ہیں، ہر اس شخص کی روح قبض کر لیتے ہیں جس نے اپنا رزق وصول کر لیا ہے اور اپنی عمر پوری کر لی ہے۔ جب اس کے گھر والے روتے ہیں تو ملک الموت کہتے ہیں کہ اس نے اپنی عمر پوری کر لی ہے، جب تمہاری عمر بھی پوری ہو جائے گی تو تمہاری روح بھی قبض کرنے آؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے جن کا نام اسرائیل ہے دریافت کیا کہ اگر ایک آدمی مشرق میں ہو اور دوسرا مغرب میں اور دونوں کا وقت ایک ہی ہو یا کسی جگہ روحیں قبض کرنی ہو جہاں وبا پھیلی ہوئی ہو یا جنگ ہو رہی ہو تو تم کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے حکم سے روحوں کو بلاتا ہوں اور وہ میری انگلیوں کے درمیان سما جاتی ہیں تو میں انہیں قبض کر لیتا ہوں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ پوری زمین ملک الموت کے لیے ایک پلیٹ کی طرح ہے، وہ جسے چاہتا ہے اس میں سے لے لیتا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ وہ کون سا عمل ہے جس سے موت کے وقت ملک الموت انسان کی تعظیم کرتے ہیں اور اس کی روح سکون سے قبض کرتے ہیں؟ بس جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے شخص، وہ 3 عمل ہیں جو انسان یہ 3 کام کرتا ہے تو فرشتہ موت اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ پہلا عمل کو انسان زندگی میں اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہو، ان کا احترام کرتا ہو۔ دوسرا عمل کہ وہ انسان اپنی زندگی میں اللہ کی مخلوقات کو تکلیف نہ دیتا ہو، اپنی زبان اور ہاتھوں سے اللہ کی مخلوق کا خیال رکھتا ہو۔ اور تیسرا عمل کہ وہ انسان زندگی میں اہل بیت سے محبت و مودت کرتا ہو۔ یاد رکھنا، جو انسان زندگی میں 3 کام کرتا ہے تو مرتے وقت اس کی موت آسان ہوتی ہے اور فرشتہ موت اس کی تعظیم کرنے لگتا ہے اور یوں وہ اپنے مالک حقیقی سے جا ملتا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت امام جعفر صادق سے جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو جناب جبرائیل کو زمین کے مختلف حصوں سے مٹھی بھر خاک لینے بھیجا تاکہ ان سے حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کر سکے۔ جبرائیل نے جیسے ہی زمین سے خاک اٹھانی چاہی، زمین نے سوال کیا کہ آدم کی خلقت سے خدا کا کیا مقصد ہے؟ تو جبرائیل نے کہا مقصد یہ ہے کہ ان کو اور ان کی ذریت پر عبادت کی ذمہ داریاں ڈالی جائیں اور ان میں سے جو اطاعت کرے اسے ہمیشہ کے لیے جنت میں رکھا جائے اور جو ان میں سے نافرمانی کرے اسے تا ابد جہنم کی آگ میں عذاب دیا جائے۔ زمین نے جبرائیل سے یہ باتیں سنی تو اسے
خدا کے حق کی قسم دے کر کہا کہ میرے وجود سے خاک نہ لے جاؤ، کیونکہ مجھ میں خدا تعالیٰ کے عذاب کی طاقت نہیں ہے۔ لہٰذا جبرائیل علیہ السلام زمین سے کچھ اٹھائے بغیر واپس پلٹ آئے اور اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ زمین نے مجھے تیری بزرگی اور عزت کی قسم دی، لہٰذا میں نے اس میں سے کچھ بھی نہ اٹھایا۔ خدا تعالیٰ نے میکائیل اور اسرافیل کو بھی خاک لانے پر مأمور کیا، تو زمین نے ان کو بھی قسم دی کہ کچھ نہ اٹھائیں، اور وہ بھی اسی طرح بغیر کچھ اٹھائے پلٹ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب اسرائیل کو خاک لانے پر مأمور کیا۔ اسرائیل جب زمین سے خاک اٹھانے لگے تو زمین نے انہیں خدا کی بہت قسمیں دیں کہ اس میں سے کچھ نہ اٹھائیں، لیکن انہوں نے ایک نہ سنی اور کہا میں اپنے خدا کے حکم کی مخالفت سے ڈرتا ہوں اور تیری گزاری کی وجہ سے ہرگز اپنے خدا کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ لہٰذا مختلف مقامات سے خاک اٹھائی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی حوصلہ افزائی کی اور فرمایا چونکہ تو نے خاک لانے میں میرے حکم کی تعمیل کی ہے اور زمین کی فریاد پر اس پر رحم نہیں کیا ہے، لہٰذا اولاد آدم کی روح قبض کرنے پر تجھے مامور کرتا ہوں تاکہ کسی پر رحم نہ کھائے اور ماں کی گود میں موجود شیر خوار بچے کی روح کو قبض کر سکے اور ماں اور اس کے بچوں میں جدائی ڈال سکے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی اے اللہ، مجھے اس خوفناک اور دردناک عمل کیوں سونپا ہے کہ اس کی وجہ سے مخلوقات میں سے مجھے کوئی محبت نہیں کرے گا؟ تو جواب ملا کہ کوئی بھی کسی کو یہ نہیں کہے گا کہ فلاں اسرائیل کے سبب سے مرا، بلکہ کہیں گے کہ دل کا دورہ یا حادثہ وغیرہ کی موت سے وفات پایا۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے ہر جاندار کے لیے موت کا وقت اور جگہ متعین کر دی ہے، اور موت ایسی حقیقت ہے کہ دنیا کا کوئی بھی شخص خواہ وہ کافر ہو، فاجر، حتیٰ کہ دہریہ ہی کیوں نہ ہو، موت کو یقینی مانتا ہے، اور اگر کوئی موت پر شک و شبہ بھی کرے تو اسے احمق شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ مادی طاقتیں اور مشرق سے مغرب تک قائم ساری حکومتیں موت کے سامنے عاجز و بے بس ہو جاتی ہیں۔ موت بندوں کو ہلاک کرنے والی، بچوں کو یتیم کرنے والی، عورتوں کو بیوہ بنانے والی، دنیاوی ظاہری سہاروں کو ختم کرنے والی، دلوں کو تھرانے والی، آنکھوں کو رلانے والی، بستیوں کو جاڑنے والی، جماعتوں کو منتشر کرنے والی، لذتوں کو ختم کرنے والی، امیدوں پر پانی پھیرنے والی، ظالموں کو جہنم کی وادیوں میں جھلسانے والی اور متقیوں کو جنت کے بالا خانوں تک پہنچانے والی حقیقت ہے۔ موت نہ چھوٹوں پر شفقت کرتی ہے، نہ بڑوں کی تعظیم کرتی ہے، نہ دنیاوی ساہوکاروں سے ڈرتی ہے، نہ بادشاہوں سے ان کے دربار میں حاضری کی اجازت لیتی ہے۔ جب Find your perfect stay on the Booking.com app. A hotel in a city. بھی حکم خداوندی ہوتا ہے تو تمام دنیاوی رکاوٹوں کو چیرتی پھاڑتی ہوئی مطلوب کو حاصل کر لیتی ہے۔ موت نہ نیک سالے لوگوں پر رحم کھاتی ہے اور نہ ظالموں کو بخشتی ہے۔ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کو بھی موت اپنے گلے لگا لیتی ہے اور گھر بیٹھنے والوں کو بھی موت نہیں چھوڑتی۔ اخروی ابدی زندگی کو دنیاوی فانی زندگی پر ترجیح دینے والے بھی موت کی آغوش میں سو جاتے ہیں اور دنیا کے دیوانوں کو بھی موت اپنا لقمہ بنا لیتی ہے۔ موت آنے کے بعد آنکھ دیکھ نہیں سکتی، زبان بول نہیں سکتی، کان سن نہیں سکتے، ہاتھ پاؤں کام نہیں کر سکتے۔ موت نام ہے روح کا بدن سے تعلق ختم ہونے کا اور انسان کا دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کرنے کا۔ ترقی یافتہ سائنس بھی روح کو سمجھنے سے قاصر ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح طور پر اعلان فرما دیا ہے، مفہوم ہے، روح صرف اللہ کا حکم ہے۔ موت پر انسان کے اعمال کا رجسٹر بند کر دیا جاتا ہے اور موت پر توبہ کا دروازہ بند اور جزا و سزا کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے یہاں تک کہ اس کا آخری وقت آ جائے۔ ہم ہر روز، ہر گھنٹے، بلکہ ہر لمحے اپنی موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ سال، مہینے اور دن گزرنے پر ہم کہتے ہیں کہ ہماری اتنی عمر ہو گئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ایام ہماری زندگی سے کم ہو گئے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم افسوس کرنے یا خون کے آنسو بہانے سے قبل اس دنیاوی فانی زندگی میں ہی اپنے مولا کو راضی کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ہماری روح ہمارے بدن سے اس حال میں جدا ہو کہ ہمارا خالق و مالک و رازق ہم سے راضی ہو۔ آج ہم صرف فانی زندگی کے عارضی مقاصد کو سامنے رکھ کر دنیاوی زندگی گزارتے ہیں اور دنیاوی زندگی کے عیش و آرام اور وقتی عزت کے لیے جد و جہد کرتے ہیں۔ لہٰذا آئیے دنیا کو دنیا کے پیدا کرنے والے کی ہی زبانی سمجھیں، اور یہ دنیاوی زندگی تو جنت کے مقابلے میں دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں۔ سورہ آل عمران میں دنیاوی زندگی کا فائدہ آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں مگر بہت تھوڑا۔ سورہ توبہ میں کہہ دو کہ دنیا کا فائدہ تو تھوڑا سا ہے، اور جو شخص تقوی اختیار کرے اس کے لیے آخرت کہیں زیادہ بہتر اور تم پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔
سورہ نساء میں۔ اور یہ دنیاوی زندگی کھیل کود کے سوا کچھ بھی نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ دار آخرت ہی اصل زندگی ہے اگر یہ لوگ جانتے ہوتے۔ سورہ العنکبوت۔ لوگوں کے لیے ان چیزوں کی محبت خوشنما بنا دی گئی ہے جو ان کی نفسانی خواہش کے مطابق ہوتی ہے، یعنی عورتیں، بچے، سونے چاندی کے لگے ہوئے ڈھیر، نشان لگے ہوئے گھوڑے، چوپائے اور کھیتیاں، یہ سب دنیاوی زندگی کا سامان ہے۔ سورہ آل عمران میں۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہم دنیاوی زندگی کو نظر انداز کر کے رہبانیت اختیار کر لیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ اللہ کے خوف کے ساتھ دنیاوی فانی زندگی گزاریں اور اخروی زندگی کی کامیابی کو ہر حال میں ترجیح دیں۔ جی ناظرین، آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ موت ہر کسی کو آنی ہے اور ہر چیز دنیا کی فانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف ہر کسی کو رجوع کرنا ہے، اپنے رب کے پاس سب کو جانا ہے، تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اچھے عمل کر کے اپنے رب کو راضی کر کے اللہ سے ملاقات کریں اور اللہ سے امید کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اور جہنم کے آگ سے ہم سب کو بچا لے، آمین۔ جی ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں صدقے جاریہ کی نیت سے، اور سبسکرائب کریں چینل کو۔ میں نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔